स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है हिस्सेदार। इसके मुसन्निफ़ हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। वापसी के सफ़र में भी हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। मौजू ज़ाहिर है वही निस्फ दर्जन डाकू और उनकी शर्मनाक कार्रवाई थी। जब हम चाय वकुआ से थोड़े फासले पर थे तो धूप ने हमारा साथ छोड़ दिया। सूरज अभी ग़ुरूब नहीं हुआ था मगर तनावर और घने दरख्तों ने उसकी अलविदाई किरणों के रास्ते में अपने ठंडे ठार वजूद की रुकावट खड़ी कर दी थी। फ़ज़ा में अचानक खुनकी का तनासब बढ़ गया था। हम में सबसे ज़्यादा उम्र खोजी अल्लाह दित्ता की थी। वो चंद साल पेशतर 60 के हिंसे को लात मारकर आगे बढ़ चुका था और अब भी वो हमारे साथ चलते हुए सर्दी को लात मारता हुआ ही दिखाई देता था। हम दोनों तो मुनासिब गर्म लिबास पहनकर थाने से निकले थे, लेकिन अल्लाह दित्ता अपने ट्रेडमार्क मलमल एंड कंपनी लिबास ही में मलबूस था। लिहाजा मैं पूछे बिना ना रह सका, अल्लाह दित्ता तुम उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हो, क्या मैं तुम्हें चाचा अल्लाह दित्ता कह कर पुकार सकता हूँ? बड़े शौक़ से जनाब, इसमें पूछने की क्या बात है। सब लोग मुझे दित्ता चाचा ही कहते हैं, आप भी कह लिया करें। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें दित्ता चाचा नहीं बल्कि चाचा अल्लाह दित्ता कहूँगा, या फिर सिर्फ चाचा। किसी के नाम को बिगाड़ कर पुकारना अच्छी बात नहीं। जो मर्जी जनाब की। चाचा एक बात तो बताओ, तुम्हें वाकई सर्दी नहीं लगती या फिर बर्दाश्त करते हो और दूसरों पर यह ज़ाहिर करने की कोशिश करते हो कि मौसम कोई भी हो, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे तो लगता है जनाब चाचा जी ने बिल्ली खा रखी है, फ़ारूक ने मजाक के रंग में कहा। वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे। घोड़े की लगाम फ़ारूक के हाथ में थी और अल्लाह दित्ता उसके पीछे बैठा हुआ था, जबकि मैं ज़ख्मी सूटकेस के साथ दूसरे घोड़े पर सवार था। खोजी ने फ़ारूक की चोट का बुरा नहीं मनाया और अपने पीले दांतों की नुमाइश करने के बाद धीमे लहजे में बोला, मलिक साहब, बात सिर्फ एहसास की है। इंसान गर्मी और सर्दी को जितना ज़्यादा महसूस करता है, ये मौसम उस पर उतने ही असरअंदाज होते हैं। मैं भी इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लिहाजा ये भले मानस भी मुझे ज़्यादा तंग नहीं करते, मगर मैं इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। चाचा, अगर तुम अपनी सेहत का राज बल्कि बर्दाश्त का राज मुझे नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्ज़ी है, वरना मैं नहीं मान सकता कि महज महसूस करने या ना करने से मौसमों की शिद्दत असरअंदाज ना होती हो। अब देखो ना, मैंने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं सर्दी महसूस कर रहा हूँ। मेरे मुकाबले में तुम मलमल के कुर्ते में हो और मौसम की शिद्दत से बेनियाज दिखाई देते हो। मैं किस तरह ये तसव्वुर कर सकता हूँ कि फ़ज़ा में इस वक्त ठंडक बिल्कुल नहीं है। वो किसी फ़लसफ़ी के अंदाज में बोला, अगर किसी गर्म कपड़े में सर्दी को रोकने की सलाहियत होती तो वो सर्दी का मुकाबला करते हुए कभी ठंडा ना होता। क्या हम सर्दी के मौसम में किसी गर्म कपड़े को छुएं तो वो हमें गर्म महसूस होता है? नहीं ना। इसी तरह मौसम गर्मा में अगर हम किसी काटन के हल्के फुल्के लिबास को छू कर देखें तो वो हमें बर्फ़ की डल्ली की मानद ठंडा महसूस नहीं होगा। ये सारा चक्कर हरारत के इखराज का है थानेदार साहब। हरारत का इखराज? ये कौन सा चक्कर है? इंसान का जिस्म हर वक्त हरारत खारिज करता रहता है। अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस इखराज पर कंट्रोल हासिल कर ले तो फिर उसे सर्दियों में ना तो गर्म कपड़े पहनने की हाजत रहती है और ना ही गर्मियों में वो बारीक लिबास की तरफ दौड़ता है। गर्म लिबास जिस्म में से खारिज होने वाली हरारत को रोक कर हमें गरमाइश पहुंचाता है, वो बज़ाते ख़ुद गर्म नहीं होता। इसी तरह बारीक और हल्का फुल्का कपड़ा ठंडा नहीं होता, बल्कि वो जिस्मानी हरारत को इखराज का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम करता है।
چاچا تمہاری بات دل کو لگتی ہے اور ذہن بھی اسے تسلیم کرنے کو آمادہ ہے، لیکن جسم سے خارج ہونے والی حرارت پر کنٹرول کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی بھی تو وضاحت کرو۔ بہت سادہ سا عمل ہے، لیکن اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اپنی سانسوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو پھر اسے زندگی کے بیشتر معاملات پر خود بخود کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ سانس کھینچنے اور چھوڑنے میں اگر توازن قائم ہو جائے تو سمجھو ستِ خیرہ۔ پھر میری فرمائش پر اس نے سانس لینے کی وہ مخصوص تکنیک بھی مجھے بتا دی جس کی مناسب مشق کے بعد جسم سے ہیٹ کے اخراج کو کنٹرول کر کے 7 قسم کی خیریت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ بڈھا بابا ایک بنا بنایا تجربے کار یوگی تھا۔ تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم نے کوئی بلی ولی نہیں کھائی ہوئی؟ ہاں چاچا، یہ بلی کھانے کا کیا شوشہ ہے؟ یہ شوشہ میں نے بھی سن رکھا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان بلی کا گوشت کھا لے تو پھر اسے برف کے پہاڑ پر بیٹھ کر بھی سردی محسوس نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کی حقیقت قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم اسی طرح بات چیت کے سہارے ٹھیک 7 بجے رات تھانے میں پہنچ گئے۔ اگلے روز ہم تینوں اپنے مشن پر روانہ ہونے ہی والے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر تو رات ہی سے اچھے خاصے بادل نظر آ رہے تھے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ بارش بھی ہو جائے گی۔ اصولی طور پر یہ بارش ہمارے مشن کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتی، اسی لیے فاروق نے تشویشناک انداز میں کہا، لیں جی، ہو گیا کباڑہ، اس بارش نے تو ہماری محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ برخوردار بارش کا کام ہی پانی پھیرنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس نے زمین پر محنت کر رکھی ہے یا نہیں۔ لیکن جناب، ہمارا مشن کیسے آگے بڑھے گا؟ ہم نے اب تک کھرا اٹھانے کے سلسلے میں جو کارکردگی دکھائی ہے اس کے آگے راستہ بند ہو گیا ہے۔ زمین گیلی ہو جانے کے باعث جنگل میں مزید کھرا نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر ایک آدھ دن بارش نہ ہوتی تو ہم اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ قدرت کے کاموں کا اپنا ایک مخصوص شیڈیول ہے فاروق، اور وہ قادر مطلق ہے، اپنے معاملات کا شیڈیول تیار کرتے ہوئے کسی سے صلاح مشورہ نہیں کرتا۔ اس کی مرضی ہے کہ بارش ہو تو بارش ہو کر رہے گی۔ اللہ اللہ خیر صلہ۔ پتر، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان ڈاکوؤں کا جہاں تک کھرا اٹھایا ہے اس کی روشنی میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ بدماش لٹیرے مغربی سمت میں سیدھے سفر کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکلے ہوں گے، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ انہوں نے کوٹ فرمان علی کا رخ کیا ہوگا۔ میں کسی قسم کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن مجھے امید ہے اگر تھانے دار صاحب کوٹ فرمان علی سے اپنی باقاعدہ تفتیش کا آغاز کریں تو کامیابی کی کوئی کرن نظر آ سکتی ہے۔ فاروق نے بددلی سے کہا، ایسا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ لوگ جنگل میں سے نکلنے کے بعد سیدھے فرمان علی کے کوٹ گئے ہوں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ جنگل کے کنارے کے ساتھ ساتھ کہیں اور بھی تو نکل سکتے ہیں۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فاروق میاں، یہاں تو صرف امکانات کی بات ہو رہی ہے۔ تم اپنے ذہن کو زیادہ نہ الجھاؤ، انشاءاللہ ہمیں اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نظر آئی جائے گی۔ اسی لمحے کانسٹیبل منصور میرے کمرے میں داخل ہوا اور اطلاع دینے والے انداز میں آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، 4 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ، اور اس برستی بارش میں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ جناب، ان کا تعلق اسی بارات سے ہے جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ کل رات جب ہم جنگل سے واپس لوٹے تھے تو ASI اعجاز حسین میرے انتظار میں تھانے میں موجود تھا، اور اس کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ سپہر میں جن متاثرین بارات کو میں نے تھانے میں بیانات کی غرض سے بلوایا تھا وہ نہیں پہنچے تھے۔ اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن یہ سوچتے ہوئے میں نے اس معاملے کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی کہ شادی والا گھر ہے،
ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی بھی وجہ سے نہ آ پائے ہوں۔ ویسے یہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صاف موسم میں تو آئے نہیں اور برستی بارش میں ادھر آ نکلے تھے۔ کانسٹیبل نے جن 4 ملاقاتیوں کا ذکر کیا تھا وہ اگلے ہی لمحے میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے 2 تو امیر بخش اور ستار حسین تھے اور باقی 2 جھارا اور جھورا تھے۔ چودھری سلطان کے ان 2 خاص بندوں کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ لوگ 2 روز پہلے بارات میں شامل نہیں تھے اور میں نے جائے وقوع پر امیر بخش اور ستار حسین کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ گواہی اور بیانات کے لیے اپنے ہمراہ ان معتبر افراد کو لے آئیں جو بارات میں شامل اور اس اندھوناک واقعے کے چشمدید گواہ ہوں۔ یہ ساری بھاگ دوڑ میں ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ چکے تو ستار حسین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، ان مردود ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا کہ نہیں؟ سراغ تو ملا ہے ستار حسین۔ کیا سراغ ملا ہے سرکار؟ جھارا نے بے تابی سے پوچھا۔ میں جھارا کی بے چینی پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سراغ کے حوالے سے ستار حسین کو بتایا تھا اور مزید سوال بھی اسی کو کرنا چاہیے تھا، یا زیادہ سے زیادہ امیر بخش مجھ سے یہ بات پوچھ سکتا تھا۔ جھارا کی بے کلی بے سبب تھی، لہٰذا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جھارا تم تو غالباً اس بارات میں شامل نہیں تھے جس پر مسلح ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا۔ جی ہاں، یہ بات میں نے آپ کو پرسوں بھی بتائی تھی۔ میں اور جھورا چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے 1 دن پہلے ہی ادھر کوٹ فرمان علی گئے ہوئے تھے، اسی لیے جبار حسین کی شادی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ کوٹ فرمان علی؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ جھارا کی پیش کردہ وضاحت نے مجھے یاد دلایا کہ پرسوں جب اعجاز حسین نے کوٹ فرمان علی کا ذکر کیا تو میں چونکا کیوں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ کہاں؟ اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اچھی طرح یاد آ گیا کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ نام جھورا اور جھارا ہی سے سنا تھا۔ کیا ہوا تھانے دار صاحب؟ امیر بخش نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کوٹ فرمان علی کے ذکر پر اس طرح چونک کیوں گئے؟ کیا ڈاکوؤں کے اس سراغ کا تعلق کسی حوالے سے کوٹ فرمان علی سے جڑا ہوا ہے؟ امیر بخش نے بڑا کانٹے دار اور پر وقت سوال کیا تھا، لیکن چونکہ میرا ذہن جھورا اور جھارا کی طرف سے ٹھٹک چکا تھا، لہٰذا اپنے چونکنے کا سبب بیان کرنے کی بجائے میں نے الٹا اسی کو لتاڑ ڈالا۔ امیر بخش، شاید تم لوگوں نے میری ہدایت کو یاد نہیں رکھا۔ یاد ہے جائے وقوع پر میں نے تمہیں کیا تاکید کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، لیکن جناب ہم چودھری صاحب کی بات بھی نہیں ٹال سکتے۔ چودھری سلطان ہمارے گاؤں کے مالک و مختار ہیں، انہوں نے ہی اپنے ان خاص بندوں کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ لیکن تم لوگ تو گزشتہ روز سپہر میں آنے والے تھے، کیا یہ تاخیر بھی چودھری سلطان ہی کے کہنے پر کی گئی ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ہوا کچھ یوں تھا کہ کل ولیمے کی تقریب میں چودھری صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی، اسی وجہ سے کھانا بھی وقت مقررہ سے لیٹ شروع کیا گیا۔ جب ہم لوگ ولیمے سے فارغ ہوئے تو 3:30 بج چکے تھے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف آنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ آج صبح ہی صبح ہم سلطان آباد سے روانہ ہو گئے تھے، لیکن جسکانی پور پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، اس لیے بھیگتے بھاگتے یہاں پہنچے۔ حالانکہ امیر بخش نے بہت زور مارا کہ جسکانی پور میں رک کر بارش تھمنے کا انتظار کرتے پھر تھانے چلیں گے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور دیگر لوگوں کو جسکانی پور میں چھوڑ کر ہم ادھر آ گئے ہیں۔ وہ دیگر کون لوگ ہیں؟ وہ جی سائقہ اور جبار بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ یہ یہاں کا رواج ہے جی کہ دولہا اور دلہن ولیمے کے بعد دلہن کے گھر میں ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جھورا نے جلدی سے کہا، جناب آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، دولہا دلہن جسکانی پور آ رہے تھے، چودھری صاحب نے ان کی حفاظت کی خاطر باڈی گارڈز کے طور پر ہمیں بھی ساتھ بھیج دیا ہے۔
میرا دماغ ان لمحات میں بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ جھورا اور جھارا جبار حسین کی شادی میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے تھے کہ ایک روز قبل چودھری نے انہیں اپنے کسی ضروری کام سے کوٹ فرمان علی بھیج دیا تھا۔ امیر بخش اور ستار حسین کل سپہر میں محض اس لیے مجھ سے ملنے تھانے نہیں آ سکے تھے کہ ادھر سلطان آباد میں چودھری سلطان کو ولیمے کی تقریب میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اور اب جھورا اور جھارا ان لوگوں کے ساتھ محافظ کی حیثیت سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ممکن ہے یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ چودھری سلطان اور اس کے خاص بندے جھورا اور جھارا کرداروں کے حوالے سے غیر اہم نہیں ہیں۔ چھٹی حس کی پکار چونکہ واضح نہیں ہوتی، اس لیے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ انہی تمام تر الجھن زدہ خیالات کے ساتھ میں نے جھورا کی وضاحت کے جواب میں کہا، جوان، میں آپ لوگوں کی وجہ سے بالکل پریشان نہیں ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم دولہا دلہن کے ساتھ آ گئے۔ کاش 2 روز پہلے تم دونوں بارات میں بھی شامل ہوتے، تو پھر تم جیسے مسلح بہادروں کی موجودگی میں ڈاکوؤں کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوتی اور دونوں خاندان اس تباہی اور بربادی سے بچ جاتے۔ جھارا نے کہا، جناب، جو برائی مقدر میں لکھی ہو وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کی جانیں محفوظ ہیں اور عزتیں بھی۔ جھورا نے گرہ لگاتے ہوئے کہا، اس بارات میں دلہن کے علاوہ اچھی خاصی عورتیں اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ اگر وہ بدمعاش کسی قسم کی بدتمیزی پر اتر آتے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے ان کے ذہنوں کو پرسکون رکھنے کی خاطر ایک خاص مقصد سے کہا، آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بس وہ کیا کہتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میرا خیال ہے اب بیانات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تم سب لوگ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں باری باری تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ وہ چاروں اٹھے اور کوئی سوال کیے بغیر میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے فاروق سے کہا، فاروق، میں ان دونوں جھورا اور جھارا نامی مشٹنڈوں کی مکمل نگرانی چاہتا ہوں۔ وہ کہاں جاتے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مجھے سب پتہ چلنا چاہیے۔ کیا تم سادہ لباس میں رہتے ہوئے یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہو؟ اگر تم اس ٹاسک کے لیے تیار ہو تو فوراً مجھے بتاؤ۔ تم چاہو تو اپنے ساتھ کسی قابل بھروسہ کانسٹیبل کو بھی رکھ سکتے ہو۔ مجھے نتائج چاہئیں، مثبت نتائج۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں، بلکہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ مجھے یہ چیلنج منظور ہے، لیکن اس کام کے لیے مجھے ابھی اور اسی وقت سلطان آباد روانہ ہونا ہوگا۔ یہ دونوں، جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، سن گن لینے سلطان آباد سے ادھر آئے ہیں، لہٰذا جلد ہی واپس بھی جائیں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ستار حسین اور دلہا دلہن کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اگر یہ کسی قسم کی کارروائی میں ملوث ہیں، جیسا کہ آپ کو خدشہ ہے اور مجھے بھی شک ہے، تو اس معاملے کے ڈانڈے سلطان آباد سے کوٹ فرمان علی تک دیکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان پر نگاہ رکھنے کے لیے مجھے فوری طور پر اس علاقے کی طرف نکلنا ہوگا۔ ویسے بھی ادھر سلطان آباد میں میری ایک خالہ رہتی ہے، مجھے وہاں کھپنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میں اپنے ساتھ کانسٹیبل صدیق کو لے جاؤں گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ فاروق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ملک صاحب، اللہ دتہ نے ماہرانہ انداز میں کہا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں کہ یہ جھورا اور جھارا بلا مقصد یہاں تک نہیں آئے۔ ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے فاروق کی تجویز مناسب ہے۔ تو ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جب چاہو روانہ ہو سکتے ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں بڑا جوش اور ولولہ پایا جاتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اللہ دتہ نے بھی سیٹ چھوڑ دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ تنہائی میں بیٹھ کر باری باری ان لوگوں کے بیانات لیں، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اور سب سے پہلے امیر بخش کو میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دلہن کا چاچا امیر بخش میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔
میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ چودھری سلطان کے بھیجے ہوئے دونوں بندوں پر مجھے شک ہے۔ اگر وہ رازداری کا وعدہ کرے تو میں اسے چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً میرے خیالات کی گرفت میں آ گیا اور سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہ بندے اچھے نہیں لگے۔ کوئی بات اس لیے نہیں کہی کہ کہیں ستار کو بری نہ لگ جائے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ سے کیے ہوئے وعدے پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی امیر بخش۔ آؤ اب میں تمہیں وہ سوراخ دکھاتا ہوں جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ میں نے وہ ٹوٹا پھوٹا سوٹ کیس ملاحظے کے لیے اس کے سامنے رکھ دیا جو ہمیں گھنے جنگل سے ملا تھا۔ وہ سوٹ کیس کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور تشویش بھرے لہجے میں بولا، یہ سوٹ کیس ہم نے ہی سائقہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے اندر قیمتی ملبوسات اور چند طلائی زیورات رکھے ہوئے تھے، مگر اب تو یہ بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ اس کا سامان کہاں گیا اور یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے اس کے سوالات کے جواب میں بتایا کہ وہ سوٹ کیس ہمیں کہاں سے ملا تھا۔ اس کا سامان وہی لٹیرے اپنے ساتھ لے گئے ہیں جنہوں نے 2 روز پہلے تمہاری بھتیجی کی بارات کو لوٹا تھا۔ میں نے کھوجی کی مدد سے ڈاکوؤں کا جو کھرا نکلوایا ہے، اس کے مطابق وہ لوگ جنگل کے مغربی کنارے سے باہر نکل کر کوٹ فرمان علی کی طرف گئے تھے، اور یہ دونوں سرکاری سانڈ بھی شادی سے 1 دن پہلے چودھری سلطان کے کسی کام سے ادھر ہی گئے ہوئے تھے۔ اس لیے میں اس کیس کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کی بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ مجھے باہر جا کر ان لوگوں سے کیا کہنا ہے۔ سوٹ کیس کا کوئی ذکر نہیں کرنا، یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے ڈاکوؤں کا جو کھرا اٹھایا ہے اس کے مطابق وہ لوگ جنگل کے شمالی کنارے سے باہر نکل کر چک سیف کی طرف گئے ہیں، اور یہ کہ اب میں ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے چک سیف میں چھاپہ مارنے والا ہوں۔ میں بھی انہیں یہی بتاؤں گا۔ اس طرح وہ مطمئن رہیں گے اور مجھے ان کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے زیادہ دشواری نہیں اٹھانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، بتائیں میں باہر جا کر کس کو آپ کے پاس بھیجوں؟ اپنے ہم منصب ستار حسین کو۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے پروگرام کے مطابق ستار حسین کو ٹریٹ کیا اور اس کے بعد جھورا اور جھارا کو ایک ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اس بات پر الجھے ہوئے تھے کہ میں ان کے بیانات کیوں لینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک معمول کی کارروائی ہے، تم لوگ بارات میں شامل تو نہیں تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی طرح تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ خود سر ڈاکوؤں کا وہ شیطانی ٹولہ جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ جی ہاں، بالکل بالکل، وہ بیک زبان ہو کر بولے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بڑے اشتیاق سے اس سوراخ کے حوالے سے پوچھا جس کا میں ان کے سامنے ذکر کر چکا تھا۔ میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں چک سیف والی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا۔ پھر پوچھا، چودھری سلطان نے آپ لوگوں کو کوٹ فرمان علی کس کام سے بھیجا تھا؟ جواب دینے سے پہلے انہوں نے مینی خیز نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر جھورا نے سنبھلے ہوئے لہجے میں بتایا، ادھر کوٹ فرمان علی میں چودھری صاحب کی چھوٹی بیٹی بیاہی ہوئی ہے۔ اس کا نام صفورہ اور اس کے شوہر کا نام چودھری خلیق ہے۔ چودھری سلطان نے اپنی بیٹی کے لیے چند تحائف بھیجے تھے جو ہم وہاں پہنچانے گئے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا اچھا، جھورا جھارا، تم لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اور اگر ان ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی سنگن ملے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ وہ دونوں میرے بچھائے ہوئے جال میں آ گئے اور بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے بولے، آپ فکر ہی نہ کریں جناب، اس سلسلے میں ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور ایک فوری خیال کے تحت اللہ دتہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حکم ملک صاحب، جھورا اور جھارا کا کھرا اٹھانا ہے لیکن انہیں اس بات کا احساس نہ ہو۔ میں نے انہیں مطلق احساس نہیں ہونے دیا جناب، وہ مینی خیز انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ الفاظ میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ میں نے کانسٹیبل فاروق کو بھی سلطان آباد جانے سے روک دیا ہے، وہ بدستور مینی خیز لہجے میں بولا۔
آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو الادتہ؟ یہی کہ آپ ابھی اپنی کرسی سے اٹھیں اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ڈشکرے تھانے کے احاطے سے باہر قدم رکھیں انہیں ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ 6 ڈاکوؤں کے اس گروہ میں یہ دونوں بھی شامل تھے۔ جب جھورا اور جھارا میرے کمرے میں مصروف تھے تو کھوجی الادتہ نے تھانے کے مختلف حصوں میں سے ان کا کھرا حاصل کر لیا۔ یہ کام اس نے بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا۔ جنگل کے جس مقام پر ہمیں وہ سوٹ کیس پڑا ملا تھا ادھر ان ڈاکوؤں کے قدموں کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں سے نیچے اترنے کے بعد ہی سوٹ کیس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ کھرا الادتہ کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا، لہٰذا اسے جھورا اور جھارا کے کھرے کو شناخت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ جب جھورا اور جھارا کو زیر تفتیش لا کر میں نے چند فارمولے آزمائے تو ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھل گئے۔ انہوں نے اپنے کالے کرتوتوں کی ساری کہانی تفصیل سے بیان کر دی۔ ان کی نشاندہی پر میں نے ان کے مزید 4 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان چاروں کا تعلق کوٹ فرمان علی نامی گاؤں سے تھا۔ اس تفتیش کے دوران سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف یہ ہوا کہ ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کی مکمل پشت پناہی چودھری سلطان کیا کرتا تھا اور لوٹ مار کے اس کاروبار میں وہ ان کا برابر کا حصے دار بھی تھا۔ میں نے اس کیس کے تمام منفی کرداروں کو ان کے جرائم کے مطابق سزائیں دلوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں مزید جتنا عرصہ بھی اس علاقے میں رہا چوری اور ڈکیتی کی کوئی واردات سننے اور دیکھنے میں نہیں آئی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ چور کو نہ مارو، اس کی ماں کو ختم کرو تاکہ آئندہ کوئی چور پیدا نہ ہو۔ میں نے بھی اسی کہاوت پر عمل کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی اماں جان چودھری سلطان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔